बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करूंगा और इनका यही मतलब होता है कि इनके ऊपर गौर व खुर किया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में आपको याद हों। मैं आज सिर्फ पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके बारे में और उनके साथ जो आजकल बड़े डिबेट शुरू है असम्बलियों में और टीवी के ऊपर भी कि दोहरी नेशनलिटी वालों को जिन्होंने दोहरी शरीयत हासिल की हुई है उनके लिए जो बिल पास हो रहा है और जो लोग यहाँ से अपने मुल्क के लिए रात दिन मेहनत करके उनको ज़ेर मुबादला भेज रहे हैं उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उस सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे दुनिया भर से टेलीफोन करके अपने पैगाम रिकॉर्ड कराए हैं और अपने तबसात का इजहार भी किया है। पहली बात तो यह है कि जो कुछ भी आज असम्बली में पेश हुआ अदलिया के खिलाफ, आप यकीन करें कि मैंने तमाम तकरीबन 14-15 ममालिक के जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके कानून उठाकर पढ़े देखे, मुझे उसमें ऐसी कोई कानून नजर नहीं आया जिसके बारे में इन्होंने जो रवायत हमारे पाकिस्तान में रखी गई है और जो आइंदा रखी जा रही है सिर्फ एक आदमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एक आदमी की दौलत जो नाजायज है जो यहाँ से पाकिस्तान से लूटी हुई है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान की सलामती को और उसको दांव पे लगाया हुआ है और पूरी दुनिया में वो एक बदनामी का बास और हम निशान इबरत बने हुए हैं बैरून ममालिक में बैठे हुए। जो अदलिया के खिलाफ है वो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये किसी सूरत में भी कानून पास न किया जाए, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट से भी ये गुजारिश करूंगा, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब से मेरी उनसे ये गुजारिश होगी कि जो अपील हो चुकी है इसके खिलाफ इस केस को जो है खत्म कर दिया जाए और उनके खिलाफ फैसला दिया जाए कि ये कानून में जो अमेंडमेंट की जा रही है ये गलत है और ये बिल्कुल किसी सूरत में भी किसी भी ममालिक में नहीं हो। पहले तो ये चोरी करते थे छुप छुप के और इनकार करते थे कि हमने कुछ भी नहीं किया। अब ये कानून पास करके ये अब इनकी बदमाशी, इनकी जो सामने है डिक्टेटरशिप और ये जो कब्जा माफिया है ये सामने आ चुका है कि हम बाहर निकल के अब लोगों के सामने भी जो कुछ करेंगे, लोग हमारे ऊपर कोई अपनी लब कुशाई नहीं करेंगे, कोई कोर्ट की तरफ नहीं जाएगा, हम सारा कुछ अपनी मर्जी से इतना लूटेंगे कि पाकिस्तान जो है ये लोग जो अभी एक आध टाइम का जो खाना इनको मिल रहा है वो भी खाने से ये जो है वो इनके पास वो भी खाने के लिए कुछ न हो। सारी कौम को चाहिए, इस पाकिस्तान के अवाम को चाहिए, गरीब तबके मिडिल क्लास को चाहिए कि वो मेहरबानी करके उठे और इसके खिलाफ ये जो है किस्म का जहाज जो है वो करे, क्योंकि इस मुल्क को जरदारी ग्रुप से आजाद कराना बहुत मुश्किल होगा। जितनी देर करोगे उतनी कुर्बानी ज्यादा देनी पड़ेगी, उतनी स्ट्रगल ज्यादा होगी और इन लोगों से, सरमायादारों और जागीरदारों से आजाद कराने के लिए हमें आप सबको ज्यादा स्ट्रगल 14 अगस्त 1947 से भी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और हमें बड़ी कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। तब जाकर ये हालात सीधे होंगे, तब जाकर ये मुल्क अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होगा। मैं कंप्यूटर पे मैसेज पढ़ता हूं, लोगों की बातें टेलीफोनों पे होती हैं, स्काइप पे आती हैं और जो है वो जो डिबेट होती है एंकरों के साथ वो सब यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे, हम अपनी जान का नजराना दे देंगे, हम अपना खून बहा देंगे, हम पाकिस्तान को इस तरह से नहीं करेंगे। सब लोग कहते हैं पाकिस्तान मेरी जान है। अरे भाई ये लफ्जों से नहीं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा आप लोगों को
اور تب جا کر یہ سلسلہ جو ہے، یہ ان کی جو بدماشی ہیں یہ رکیں گی جب آپ رکاوٹ بنیں گے۔ جو قومیں اس دلدل میں پھنس کے رہ جاتی ہیں کہ ہمیں لوگ آزاد کرا کے دیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکن کہہ دیتے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کر دیتا، لیکن ان کو بھی یہاں اس مقام تک پہنچنے میں انہوں نے بھی بڑی سٹرگل کی ہے، بھوک کاٹی ہے، اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ خندقیں کھودی ہیں، پہاڑی علاقے میں پتھروں میں 3 دن تک بھوکے رہ کے، جو دنیا جہان جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان کو بھی اپنی آزمائش سے گزار کر جو وہ اس مقام تک پہنچے، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ان کے اوپر پوری طرح نازل ہوئی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہم بغیر قربانی کے ہمیں جو ہے وہ مل جائے گا، تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل ہی غلط ہوگا۔ یہ آپ کا یہ صرف خواب ہی ہو سکتا ہے، سوچ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پریکٹیکل کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، بلکہ آپ اور دلدل میں پھنس جائیں گے اور آپ آگے اور جو ہے اپنے اوپر مشکلات جو ہے وہ لاتے رہیں گے۔ میں اتنی یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ملک میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، قرضے ہم پہ بڑھے، مہنگائی اس ملک میں ہوئی، بجلی اور توانائی کا بحران یہاں پہ ہوا، ڈیزل پیٹرول اور گیس کا مسئلے یہاں پہ پیدا ہوئے۔ کون سا مسئلہ ہے جو ضروریات زندگی کا وہ آپ لوگوں کو بآسانی میسر ہوا یا ہو رہا ہے؟ کبھی ان کی کون سی ترمیم آئی، کبھی کون سی ترمیم آئی؟ اسمبلیوں کے اندر جو کھارے لگے رہے، کیا اس سے ایک عام آدمی جو مڈل کلاس کا ہے، جو غریب آدمی ہے، کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ آج جو کیس سامنے آ رہے ہیں طرح طرح کے، وہ صرف ایک آدمی کے کالے دھن کو، ایک آدمی کی سیاکاریوں کو، ایک آدمی جو مجرم ہے اس ملک کا، جس نے صرف ملک کو لوٹ کے کھایا ہے، وہ اس کی خاطر وہ سارا کچھ ایک پلاننگ کر رہا ہے، اور سارا کچھ وہ کر کے، اور باقی جو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی خاطر وہ اپنے ساتھ جو تعدی رکھے ہوئے ہیں ان کو بڑا پیسہ دیا، اور اس پاکستان سے لوٹ کے دیا، ان کو لوٹنے کی اجازت دی گئی، کھلی طرح سے انہوں نے لوٹا، اور وہ لوگ آج اس کے ساتھی تعدی بنے ہوئے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ وہ کچھ ہو رہا ہے جو کہ کسی دنیا کے کسی بھی ممالک میں اس کی مثال نہیں ملتی، اتنا غلط ہو رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ بمبئی دہشت گردی کا سلسلہ، انڈیا ہر جگہ جہاں بھی پاکستان کوئی بھی وفد جاتا ہے، نچلے درجے کا جاتا ہے یا ہائی لیول پہ جاتا ہے، دنیا میں، پاکستان کے اندر، انڈیا میں، دنیا کے باہر ممالکوں میں جہاں بھی میٹنگ ہوتی ہے ان کی، تو سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم، یہ ٹیررسٹ، یہ بالکل ختم ہونی چاہیے، اس کے جو بمبئی حملہ کیس ہے اس کے جو ہے فلاں 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 ہمیں دیے جائیں، جب تک وہ نہیں دیے جائیں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن ایک ایسا پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ اس ملک کے حکمران ہیں کہ ملک ریاض کے ایک غلط بیانی سے ٹیلی ویژن کے اوپر، وہ جو ٹیلی ویژن والے جو اس ملک میں انقلاب لانا چاہتے تھے، وہ ٹیلی ویژن والے، وہ قلم فروش اور وہ اپنے جو ہے ضمیر فروش، اس کو ملک ریاض کا انٹرویو لیتے ہوئے پورے تہس نہس کر دیا، پورا الجھن میں پوری قوم کو ڈال دیا۔ اس کا مقصد یہ پری پلاننگ تھی، ایک سوچی سمجھی سکیم تھی۔ وہ سکیم یہ تھی کہ یہ سکیم کو جو ہی یہ اٹھا، یہ کیس اٹھا ملک ریاض والا عدلیہ کے خلاف، تو میمورنڈم کیس جو ہے وہ دب گیا۔ آج کہاں ہے وہ میمورنڈم کیس؟
حسین حقانی بالکل غدار ہے اور اس میں لکھانے والا صدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں آج سے جو یہ کیس شروع ہوا تھا اس وقت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے اپنے طور پہ بھی ایک تحقیقات کرائی ہے، ایک رپورٹیں لی ہے کہ بالکل اس میں یہ چیز ہوئی ہے، اور فوج کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اپنے سارا کوئی اختیارات لینے کے لیے فوج کو بدنام کیا گیا، جبکہ پوری دنیا میں ہماری فوج ISI ایک نمبر پہ ہے، پورے ایک نمبر پہ۔ حال ہی میں ہمارے برطانیہ میں ایک پاکستانی افسر نے دنیا کا بہترین ریکارڈ قائم کر کے پہلا انعام لیا۔ آج دنیا کی بہترین فورسز ہماری ہیں، اس کو بھی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے پروپیگنڈے کیے، کیا کیا سازشیں کی، کیا کیا دنیا میں انہوں نے جال بچھا کے اپنی خاطر کیا، اور حسین حقانی سے میمو کیس میں اور میمورینڈم میں جو کچھ بھی کیا گیا پوری دنیا میں نشر ہوا، آج وہ کیس ختم ہو گیا، آج وہ دب گیا۔ نہ تو کوئی اس کو سیاستدان اس کو اٹھاتا ہے، نہ ہی حکومتران، تو کہتے ہیں اسی لیے ہی تو نئے پروپیگنڈے، نئی ترمیمیں جو ہے وہ لاتے ہیں تاکہ وہ کیس یہ کوئی چھوٹا سا کیس نہیں تھا، یہ دنیا کا بہت بڑا کیس، اور پاکستان کی سلامتی کو اور پاکستان کی جڑوں کو ہلانے والا یہ کیس ہے جو انہوں نے جو ہے بیرون ملک میں کھیلا۔ اور وہ حقانی جس کو آرام سے اجازت دی گئی کہ وہ بیرون ملک چلا جائے، آج وہ کہاں ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہم اسے دیکھتے ہیں امریکہ میں، وہ ٹھیک ٹھاک اپنی کاروں میں گھوم رہا ہے، ٹھیک ٹھاک وہ دوسرے لوگوں سے مل رہا ہے، پارٹیوں میں دیکھا گیا ہے، پاکستانی پارٹیوں میں نہیں بلکہ دوسری پارٹیوں میں دیکھا گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیمار کہتے ہیں؟ کس اسپتال میں وہ جا کر داخل ہوا ہے؟ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی رپورٹیں بھیجیں؟ چند سکوں کے خاطر اس کے لیے وکیل بھی اسی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک رجحان کیوں بن گیا کہ صرف پیسہ اور پیسہ اور پیسہ کیوں ہو چکا ہے؟ کیا ملک کی قدر و قیمت نہیں؟ ہمیں اس سرزمین کی قدر و قیمت نہیں جس سرزمین نے ہمیں یہاں پناہ دی ہوئی ہے، جس سرزمین کے اوپر ہم آزادی سے گھومتے ہیں، جس ملک میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، وہ ملک کے خلاف A to Z تک سازشیں ہو رہی ہیں، اور عوام جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں پاکستان میری جان ہے۔ یا ٹی وی یہاں پہ میں نے کمپیوٹر پہ، فیس بک پہ، دوسری جتنی بھی ہیں اس پہ میں دیکھتا ہوں، وہاں پہ یہی باتیں ہوتی ہیں، بھئی جان تو ہے لیکن اس جان کی حفاظت بھی کرو نا، اگر جان ہے تو پھر نکلو۔ ان کے خلاف جو نت نے یہ ہنگامے شروع کیے ہوئے ہیں، جو نت نے عدلیہ کے خلاف، اگر عدلیہ میں رہی تو یہ سمجھو کہ یہ بادشاہ، یہ حکمران، آپ لوگ، ہم لوگ جو ہیں وہ ان کے عوام، مخلوق اور ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے کرایہ دار یا ان کے تابع ہو جائیں گے۔ یہ وہ جس طرح سے کسی دور میں امریکہ والے جو ہیں وہ جنگلوں سے کالے پکڑ کے لاتے تھے اور وہ کشتیاں چلاتے تھے، ہمارے ساتھ بھی وہی حساب ہوگا۔ چند لوگ جو ہیں وہ پورا اس کنٹرول، پورے عوام کے 18 کروڑ 19 کروڑ عوام کے اوپر جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی رہی ہے، اور عوام جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے غداروں اور بددیانتی لوگوں کو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، جس سے دنیا میں بدنام کر کے اسے عدالت میں بےعزتی کر کے اس کو نکالا، اور بدنامی کے ذریعے سے شرم نہیں آئی، چند حواریوں کو پیسے دے کر اپنے لیے مظاہرے کرا کے اس کو اپنے اوپر پھول گرواتے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت آنی چاہیے۔ یہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ اتنی بڑی دنیا کی دولت اگر ایک آدمی کے پاس آ جائے نا، زرداری کے پاس، لیکن زرداری نے ایک دن مرنا ہے۔ یہ کس طرح سے مرنا ہے؟ سب نے مرنا ہے، اس کے انجام کا کسی کو معلوم نہیں، لیکن انجام بھیانک ہوتا ہے، جس طرح رضا شاہ پہلوی کا ہوا تھا، جس طرح سے اور مثالیں لے لیں دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی اس طرح سے ہوئی تھی۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں اس جو آج پیش کیا گیا عدلیہ کے خلاف، وہ لوگ خصوصاً ایم کیو ایم والے جو ہر ادوار میں حکومت کے ساتھ رہے اور اپنی بدماشیاں نے چمکائیں، دوسری طرف جمہوریت کا نعرہ لگایا، لوگوں کو بیوقوف بنایا،
آج اندر جا کر اس کے حمایت میں ووٹ دے کر باہر نکل کر کیمرے کے سامنے کہتے ہیں ہمیں تفصیلات ہے جی، ہم ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے اندر ووٹ کیوں دیا؟ کیوں لوگوں کو خدا رہا ہے یہ؟ کیوں لوگوں کو آپ کو خدا کا خوف بھی ہے دل میں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیوں یہ خواب دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آپ پورے پاکستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے؟ آپ ایک کراچی کو کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کے کراچی کے اندر جو بتہ مافیا ہے جو صرف آپ کے لیے کام کر رہی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. بچے کی زبان پہ ہے کہ آپ لوگ یہ سب سے زیادہ کرا رہے ہیں. بتہ مافیا ہے تمام جو ہے وہ تجارت پیشہ لوگوں سے، خاص کر جو پنجاب سے یہ تعلق رکھتے ہیں، خاص کر جو دوسرے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے آپ لوگ بتہ لیتے ہیں. ان کو زیادہ خط لکھے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کو ڈرایا دھمکایا یا مارا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ یہاں سے بھاگ جائیں اپنے صوبوں کو، اور فل کنٹرول آپ کا ہو جائے. آپ کی جو سکیم ہے وہ یہ ہے. اور اسی طرح سے اے این پی والے جن کا عبد الغفار خان بادشاہ کا یہ فلسفہ ہی نہیں تھا، یہ فلسفی ہی نہیں تھی اس کی کہ پاکستان کے ساتھ رہے گا. وہ قائد اعظم کے پاکستان کو مانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے 1947 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا، انہوں نے انڈیا کے حق میں ریفرینڈم میں ووٹ دیا تھا. یہ تو ہزارہ کے غیور عوام بہادر لوگوں نے اس سرزمین کو پاکستان میں ووٹ کے ذریعے پہاڑوں سے اتر کر ووٹ ڈالا، اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنایا. ورنہ یہ تو آج بھی ان کے جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ملنا چاہتے. اس کی مثال آج بھی ہے کہ ان کے کئی لیڈر جو تھے وہ جب آئے، پہلے حکومت آئی، انہوں نے پاکستان کا ترانہ نہیں بجنے دیا، پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا، جس کا نام فرید طوفان ہے کہ کون بلا تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں. وہی آج اس ملک کو اقتصادی طور پہ تباہ کر رہے ہیں. رشوتیں دے کے بڑے بڑے ان کے لیڈر جو ہیں آج لندن میں کمرے لے رہے ہیں. غفار خان نے بھی کبھی امریکہ کا دورہ کیا تھا، ولی خان نے بھی کبھی کیا تھا امریکہ کا دورہ یا برطانیہ کا. آج ان کے برآمدے میں ذرا سا ٹس ہو جائے، کوئی وہ گولا بھی شادی والا پھاڑ دے تو یہ لندن پہنچا ہوا ہوتا ہے. اتنا بہادر یہ ہے پٹھان، اتنا بہادر ہے. ولی خان اور غفار خان تو کچھ بھی تھے، مخالف تھے، لیکن انہوں نے اتنی بزدلی نہیں تھی، وہ ڈر جاتے تھے. ان کو میں نے ڈٹے ہوئے دیکھا تھا ولی خان محروم کو اس میں لیاقت باغ راولپنڈی میں، جب پیپلز پارٹی بھٹو صاحب نے ان کے اوپر فائرنگ کرائی تھی اور اس میں کافی سارے لوگ مر گئے تھے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی اینکر کے ساتھ مذاکرات کرنے آتے ہیں، خاص کر وہ خاتون ہیں، ان کی ایک وکیل ہے، ان کی ترجمان ہے، وہ اچھی بڑی ہر ٹی وی پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑتی ہے لوگوں کے ساتھ. غلط وہ کہتی ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم تو فرشتے ہیں، آپ لوگ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں. دنیا کی اکثریت پاکستان کی آپ لوگوں کو غلط کر رہی ہے. آپ تو صرف اپنے ایک حکومت کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ اڑے ہوئے ہیں. ورنہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو پوری عوام آپ کو اس وقت 90% لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں اور آپ کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے. اس لیے اگر اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ ہم نے یہ بڑا تیر مارا ہوا ہے تو یہ بالکل نہیں ہے. اور اسی طرح سے اپنی مفادات کو سامنے رکھ کر ایم کیو ایم اور اے این پی جو ہے یہ آج کام کر رہی ہے اور باہر نکل کر کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. یہ کون سے قانون میں ہے جو آپ نے آج جو اس میں اسمبلی کے اندر ووٹنگ دے کے اس قانون کو جو عدلیہ کے خلاف ہے یہ رکھا گیا. اور پھر پاکستان کے یہ بیرون ملک میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں میں بالکل اس حق میں ہوں کہ بالکل میں ایک ایز اے چیئرمین نیشنل یونٹی کونسل اوورسیز پاکستانی ورلڈ وائز کا یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے یہاں پہ باہر رہنے والے پاکستانیوں کی یہ بالکل
मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह राय है कि कोई आदमी जिसकी डबल नेशनलिटी हो, बाहर का रहने वाला हो, उसकी न तो उसको वजारत में जगह दी जाए, ना उसको सदारत में दी जाए, ना ही वो इलेक्शन लड़े। हम बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही, ये सही है, हम इसको मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो लोग यहां से ज़ेर मुबादला भिजा रहे हैं, इस साल रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, 13 अरब 85 करोड़ 40 लाख डॉलर जो है वो वहां पे गए हैं। और वो लोग कहते हैं जी कि जो बैरूनी मुल्क में रहते हैं, यूरोप और अमेरिका में, वो हमें क्या भेजते हैं, ये तो दुबई से भेजते हैं। क्या यहां के लोगों को, यहां की अक्सरियत जो है वो कंस्ट्रक्शन में है, टैक्सियां चला रहे हैं, गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप है उनके, और वो उनके सारे जितने भी बाल बच्चे हैं वो उनके पीछे पाकिस्तान में हैं। बहुत सारे लोगों, अक्सरियत लोगों की यहाँ पे फैमिली नहीं है। वही लोग जो कारोबारी हजरात हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा, हुकूमतों से पैसे लेकर पढ़ा, और वो लोग यहाँ पे आकर डॉक्टरी करने शुरू हो गए, और वही आज बड़े खरपैंच बने हुए हैं। वो लोग नहीं भेजते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सरियत यहाँ पे 77% लोग यहाँ से पैसे भेजते हैं। कौन कहता है कि पाकिस्तान नहीं भेजते? इसी तरह बरतानिया में लोग जो हैं बहुत सारे, यानी कि वहां पे 40% तो वहां पे लोग जो हैं वो इनलीगल है। इसी तरह अमेरिका में भी है, सब लोग जो है वो पाकिस्तान को पैसा भेज रहे हैं। लेकिन आज लोग मुझे ये इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने हमारी रमजान के बाद एक मीटिंग हो रही है, हम उस मीटिंग में ये तय करेंगे कि क्या हमारे कोई और भी तरीका है पाकिस्तान भेजने का। अगर हम ज़ेर मुबादला आपको भेजते हैं, आप हमें घास नहीं डालते। यहाँ पे जो भी वजीर आता है समुद्र पार, वो अपने लोगों से मिलकर कहते जी मैं तंजीमों से मिल गया हूं। कौन सी तंजीम है? सबसे बड़ी तंजीम हमारी है। कौन आदमी आकर मिला है? उसने कभी सवाल किया है कि क्या मुश्किलात है यहाँ पे बाहर रहने वाले लोगों को? आज 127 मुकदमात मेरे पास है, उसमें मर्डर केस भी है, उसमें खातूनों का डिवोर्स का केस भी है, और उसमें अखराजात भी हैं, उसमें कंपनियों से जो पैसे नहीं लिए, कोरियर तक जो है मेरे पास केस आए हुए हैं। वो हम उस पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, और हम काम करते रहेंगे। और बहुत सारे आज दिन तक जितने भी फैसले हुए हैं वो इंशाल्लाह सारे कामयाब हुए हैं, लोगों के हक में गए हैं, उनको अपने बेनिफिट मिले हैं। तो हमें कोई नहीं पूछता कि हमारी मुश्किलात क्या है। हमारे लोग यहाँ पे 2-2 साल 3-3 साल मजदूरी करके जाते हैं, वहां एयरपोर्ट पे जाते हैं, उनके पीछे गाड़ियां लगाकर उनको सारा कुछ उनसे छीन लेते हैं। उनके साथ फैमिली होती हैं, उनके साथ जो है उनके साथ जो किया जाता है, उन्हें जो जलील किया जाता है वो बात अलग है। सामान उनसे छीन लिया जाता है। कौन सा गवर्नमेंट उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है? कौन सी सिक्योरिटी है जो उनको दे रही है? हम ज़ेर मुबादले, चाहे वो दुबई से गए हैं, शारजा से गए हैं, चाहे वो सऊदीया से गए हैं, जहां से भी गए हैं, लेकिन गए तो हैं, उनसे सब छीना जा रहा है। पहले कस्टम वाले छीनते हैं उनसे, कस्टम वालों से बच जाए तो आगे चोर खड़े होते हैं, उनको देखते हैं, ताक में रहते हैं, जो इन गाड़ियों पे सामान रखा टैक्सियों में पीछे लग जाते हैं। ये तो हाल है लॉ एंड ऑर्डर का, ये तो हाल है। और आप लोग जो हैं वो वहां पे ईवानों में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। आपको तो ख्याल ही नहीं है कि हुकूमतें चलती कैसे हैं। हम यहाँ पे बैठे देखते हैं किस तरह से स्मूथ तरीके से हुकूमतें जा रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, प्रोपेगेंडा मुसलमानों के होने के बावजूद भी, हमें आज दिन तक कोर्ट से किसी किस्म की किसी आदमी को भी उसके साथ ज्यादती नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ वो कानून के मुताबिक साफ साफ और इंसाफ जस्टिस था। ये जस्टिस जो था इनका आज भी कायम है। कौन सा कहना वहां पाकिस्तान में आपका? ये जस्टिस कहने के लूटो लूटो लूटो, लूट के बैरूनी ममालिक भेजो और इस कौम को भूखा मारो। कब तक, कब तक मारोगे ये पीपीपी वाले? ये याद रखें, हमने बहुत सारे एतवार देखे, सिकंदर मिर्जा से लेकर आज दिन तक जो भी आया वो उसको अपनी ताकत पे तो बहुत ही घमंड था। लेकिन याद रखें, इस धूल में अब तक कोई बचा नहीं है, सब गायब हो गए इस धूल में, और आप लोगों ने भी गायब हो जाना है। मैं इसी के साथ ही
یہ آپ سے جو ہے وہ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں اس بارے میں سٹرگل کرنی چاہیے، اس نظام کو بدلانے میں۔ نظام ایسے بدلایا جائے کہ جو بھی، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ نون ہے، جیم ہے، فے ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اقتدار میں آ کر سب سے پہلے لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جو بدنام نہیں ہیں، وہ لوگ آج کل زیادہ ریپوٹیشن جو ہے وہ نون لیگ والوں کی ہے، کیونکہ میں کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی سیاسی پارٹی میں جاؤں گا۔ نون لیگ والوں کی زیادہ ریپوٹیشن بیرون ملک پاکستانی میں، جو میں نے سروے کیا ہے، جو مجھے اطلاع آتی ہے، یہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ان کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر عمران خان ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کی پالیسی کیا ہے، لیکن کم از کم آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ صرف نعرے نہ ماریں، ٹی وی پہ آ کر بتائیں کہ ہم 2 مہینے میں 3 مہینے میں یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم ناکام نہ ہو گئے تو آپ ہمارا احتساب کر سکتے ہیں، ہم حکومتیں چھوڑ دیں گے۔ اس طرح سے آنسٹی ہو کر، آنسٹ بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہو، پھر لوگ آپ پہ اعتماد کریں۔ یہ نعرے لگا کر جب آئیں گے تو آگے سے بھی زیادہ حالات برے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں منڈیٹ ملا ہے اور وہ منڈیٹ جو ہم پورا کریں گے، اپنی مدت پورا کریں گے، اس وقت تک وہ ملک کا جو ہے وہ ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ خدا رہا ہے کہ یہ لیڈروں ذرا سنو، آپ الیکشن سے پہلے اپنا جتنا بھی آپ کا پروگرام ہے، آپ کا جتنا بھی پالیسی ہے، آپ قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کو آگ لگا کے مارنا چاہتے ہیں، ان کو گھروں میں دبانا چاہتے ہیں، ان کو سمندر میں پھینکنا چاہتے ہیں، ان کی روزگار کا کیا ہوگا، ان کو امن و امان میں کس طرح سے، ان کو سیکورٹی کس طرح سے ملے گی، چار دیواری کا تحفظ کیسے ہوگا، آخر ان کو بتائیں، ان کو اپنے اعتماد میں لیں اور اس طرح سے کر کے بھی دکھائیں۔ یہاں جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں ان کے وعدے اتنے نہیں ہوتے، لیکن وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی کریں، اور یہ چیز، اور سب سے بڑی میری گزارش آخر میں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہے، تمام جج صاحبان سے، کہ خدا را ایک قانون بنایا جائے کہ جو لوگ بھی اقتدار سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے عہدوں سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے 120 دن کے لیے بین لگا دینا چاہیے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، ان کی لسٹ میں نام ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ملک نہیں چھوڑ سکیں گے، اور 120 دن کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں، وہ جو سروسز ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، وہ فوراً اس کی تحقیقات کریں، اس کا جتنا بھی فراڈ ہے، چوریاں ہیں، رشوت ہے، کرپشن ہے، سامنے لائیں، اس کا حساب بے باک کریں اور اس کے بعد جائیں۔ یہاں یہ ملک میں یہ عجیب دستور ہے، رات کو اس کو ریزائن ہوا، صبح لندن پہنچا ہوا ہے، دبئی پہنچا ہوا ہے، امریکہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا؟ یہ ملک ہے کہ یہ کسی کا باڑا ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے جانے میں؟ اس لیے میری گزارش سب سے یہ ہے، عدلیہ سے ہے، کہ اس قانون کو، اس عدلیہ کو اسی طرح سے، بلکہ اس سے بھی مزید سخت کر کے لوگوں کو انصاف مہیا کیا جائے، اور ان کی ترمیموں میں اور ان کے جو نئے قانون لانے میں اس کی آپ فکر نہ کریں۔ عوام آپ کے ساتھ ہے، 95% آپ کے ساتھ ہے، ہم نے سروے کیا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ پورے اسلام آباد کو بلاک کر دیں گے، آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ دنیا میں نہیں کہتا، یہ پورا امریکہ اور برطانیہ اور یورپ ممالک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے انصاف کا بول بالا رکھیں، ان سے نہ یہ گرج رہے ہیں نا، یہ گرجتے ہی رہیں گے، لیکن انصاف ہمیشہ انصاف رہے گا، اس کا بول بالا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا را اس ملک کا سوچئے اور اس ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جس وقت تک آپ ایک قوم نہیں بنتے، ایک پاکستانی قوم نہیں بنتے، اس وقت تک ہم اس ملک کو کسی طور پہ بھی آگے نہیں لے کر جا سکتے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کی طرفداریاں چھوڑ دیں
اور صرف ایک پاکستانی قوم بن کے سوچیں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.